नाज़रीन, लेबनान बॉर्डर से बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि हिजबुल्लाह के जंगजू इसराइल के टेरिटरी के अंदर दाखिल हो गए हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर इजरायली मीडिया खुद रिपोर्ट कर रहा है कि हिजबुल्लाह के जंगजू लिमिटेड तादाद के अंदर इजरायली टेरिटरी, ऑक्युपाइड टेरिटरी के अंदर दाखिल हुए हैं और वहां पर एक बड़ी लड़ाई और बड़े क्लैशेस जो है वो जारी है। इसी दरमियान बहुत बड़ी तादाद के अंदर दर्जनों इजरायली फैक्ट्रीज के तबाह होने की इतलात भी खुद इजरायली मीडिया शेयर कर रहा है और इस बात को एडमिट कर रहा है कि हिजबुल्लाह के हमले इतने ज़्यादा तबाहकुन साबित हुए हैं कि ना सिर्फ बहुत सारे शहर, सेटलमेंट्स और टाउन्स और उनकी बेसेस वो अंडर अटैक आए हैं, बल्कि बहुत सारी जो इजरायली फैक्ट्रीज हैं वो भी अंडर अटैक आ चुकी हैं। गजा में एक बड़े वाक़े की रिपोर्ट हो रही है, स्पेशल इजरायली फोर्स को वहां पर मारा गया है। तो ये भी आपको बताएंगे। वेस्ट बैंक के अंदर इसराइल ने मजीद फोर्सेस डिप्लॉय कर दी हैं और इसी दरमियान ईरानी सदर और पुतिन के दरमियान मीटिंग हो चुकी है। वहां से क्या तफसीलात सामने आ रही हैं और इजरायली हमला, दोनों मुल्कों का, ईरान और रशिया का जो कॉपरेशन है, जो स्ट्रेटेजिक दोनों के दरमियान मुआहदों की बात चल रही थी, उस हवाले से और इस जंग में रशिया की मदद के हवाले से क्या चीजें सामने आई हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। और नाज़रीन, जो यूनाइटेड नेशन के फोर्सेस पर हमला है वो बहरहाल इसराइल को महंगा पड़ गया। यूरोप से बहुत सारे मुल्क खड़े हो रहे हैं कि फिल फॉर इसराइल का असलहा बंद किया जाए। सबसे पहले मैक्रोन ने कहा कि इसराइल का असलहा बंद हो, लेकिन वो आज से 5-7 दिन पहले उन्होंने कहा। लेकिन अब यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस पर अटैक के बाद, जो कि असल में जर्मन फोर्सेस हैं, बरतानिया की हैं, इटली की हैं, आयरलैंड की हैं, पोलैंड की हैं, तो सारे यूरोपियंस की फोर्सेस वहां पर मौजूद हैं, तो उनके फौजी हम वहां पर जो है ना निशाना बन रहे हैं। तो उन्होंने कहा फिल फॉर जो है अब असलहा पर पाबंदी लगाने का वक्त जो है वो आ गया। दूसरी तरफ इस हमले का बहुत बड़ा इंपैक्ट जो नैरेटिव वॉर है उसके ऊपर पड़ा है और इसने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। जो एक बड़े लेवल के ऊपर एक बयानिए की जंग और झूठ और सच की जंग चल रही थी, उसमें इसराइल बहरहाल बहुत बुरी तरह से वहां एक्सपोज हुआ है। जो मगरबी मीडिया में एक लड़ाई चल रही थी कि मगरबी मीडिया जो कि सियोनी मीडिया है वो पूरी तरह से इसराइल को जस्टिफाई कर रहा था, फ़लस्तीनियों की वहां पर शहादतें, लेबनानियों को मारना, इसको पूरी तरह से वो जस्टिफाई कर रहा था। लेकिन अब उसके पास कोई बयानिया नहीं बचा है। तो ये बहुत सारे पहलू हैं, ये तमाम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, दो बड़ी खबरें इस वक्त जो लेबनान बॉर्डर से इस वक्त आ रही हैं, हिजबुल्लाह के हवाले से आ रही हैं, वो आपसे शेयर करते हैं। एक तरफ तो खबर यह है कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर फैक्ट्रीज को तबाह कर दिया गया और दूसरी तरफ खबर यह है कि हिजबुल्लाह के जंगजू इसराइल वाली साइड के ऊपर दाखिल हो गए। यानी अनाउंसमेंट तो इसराइल ने कर रखी है कि ग्राउंड ऑपरेशन वो कर रहे हैं हिजबुल्लाह के खिलाफ और लेबनान के खिलाफ, लेकिन जंगजू लेबनान के इसराइल में दाखिल हो गए। इसराइली फौज अभी पूरी तरह से लेबनान में दाखिल नहीं हो पाई है। इसराइली मीडिया का सबूत आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि यह तारीख का पहला इस तरह का वाकया इस पूरी जंग में। पॉसिबल हिजबुल्लाह इन्फिल्ट्रेशन इन नॉर्दर्न इसराइल, इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। रेजिडेंट्स इन द मिरूम हगलील रीजन हैव बीन ऑर्डर्ड टू स्टे इनसाइड एज द आईडीएफ कंडक्ट्स अ सर्च ऑपरेशन इन द एरिया। सुरंगों के जरिए और मुख्तलिफ एरिया से हिजबुल्लाह के जंगजू दाखिल हुए हैं और इस वक्त इजरायली फौज मुख्तलिफ टाउन्स, खास तौर पर मिरूम का इलाका बताया जा रहा है जहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है कि हिजबुल्लाह के जंगजू वहां पर कहां दाखिल हुए हैं, कहां पर छुपे हुए हैं, क्या ऑपरेशंस वो सर अंजाम दे रहे हैं। जाहिर बात है उनका स्पेसिफिक कोई ऑपरेशन होगा जिसके लिए वो दाखिल हुए हैं, कोई इंटेलिजेंस ऑपरेशन हो सकता है, कोई दूसरा हो सकता है, और फिर यहां से आगे मुमकिन है कि वो मेन सिटीज की तरफ उनका जाना मकसद हो। बहरहाल ये इन्फिल्ट्रेशन हुई है और इजरायली मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। और ये बात जहन में रखें कि गोरिल्लाज 40,000 से ज्यादा जो बैठे हुए हैं गोलान हाइट्स के ऊपर, उनकी अभी एंट्री का वक्त नहीं आया है, लेकिन वो यमन, इराक और शाम से होते हुए यहां पर आकर बैठे हैं। तो किसी मकसद की वजह से बैठे हैं और किसी फेज, अगला जो फेज आएगा जब उनको ऑर्डर होगा तो गोलान हाइट से वो गोरिल्ला उतरेंगे। अभी उनका वक्त नहीं आया है। अभी तो ये जंग बहुत लंबा चलनी है, ये कई सालों के ऊपर मबनी जंग है, ये कुछ दिनों की जंग नहीं है। तो आगे चलकर उनका जो है वो फेज आएगा। एक बहुत बड़ी जो बताया जा रहा है कि जो एस्टिमेट है कि जब इजरायली फौज थोड़ा सा आगे चली जाएगी लेबनान के अंदर, तो फिर वो पीछे से उतर कर जो है वो इजरायली फौज को घेरने की वहां पर उनका प्लान है कि सामने हिजबुल्लाह के जंगजू होंगे, पीछे भी जंगजू जो है वो गोलान हाइट से उतरेंगे। तो इस तरह का एक प्लान है और दूसरी तरफ वो फिर इसराइल की जो ऑक्युपाइड टेरिटरी है उस तरफ भी उतरेंगे। तो बहरहाल एक बहुत बड़ा महाज आने वाले दिनों में आप गोलान हाइट्स पर भी खुलता हुआ देखेंगे और मजीद जंगजुओं का जो सिलसिला है वो गोलान हाइट्स पर अभी भी इस वक्त जारी है।
اچھا دوسری طرف ناظرین اسرائیلی میڈیا ہی اس بات کو کنفرم کر رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد کے اندر فیکٹریز حزب اللہ نے تباہ کر دی ہیں. یہ 15 سے 20 فیکٹریز ایسٹیمیٹ بتایا جا رہا ہے اسرائیلی میڈیا کی جانب سے, جو اسلحہ کی ہیں دیگر ہیں ان کو جو ہے وہ ڈسٹرائے کیا گیا ہے. ذرا دیکھیے اسرائیلی میڈیا, the repeated barrage of fire from Lebanon has damaged many factories in the north. اسرائیلی میڈیا کنفرم کر رہا ہے کہ بہت ساری فیکٹری جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہیں. اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسٹرکٹ سینسرشپ ہے, اسٹرکٹ سینسرشپ اسرائیل نے اپنے نقصان کے حوالے سے لگا رکھی ہے. اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وہاں پر انٹرنیشنل میڈیا کو بھی وہ آزادی نہیں ہے اسرائیل کے اندر. انٹرنیشنل میڈیا میں ہم مغربی میڈیا کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ الجزیرہ, المیادین اور باقی عرب چینلز یہ تو سارے وہاں پر بند ہو چکے ہیں. تو جو مغربی میڈیا ہے اس کو بھی وہ آزادی نہیں ہے. مغربی میڈیا اس بات کا اظہار بھی کر چکا ہے کہ ان کے اوپر بہت ساری سینسرشپ ہے, تو نقصان ان کا بہت زیادہ ہو رہا ہے. اب یہ فیکٹریز کیا پچھلے 2 گھنٹوں میں تباہ ہوئی ہیں؟ اس حوالے سے پہلے تو کوئی خبر نہیں تھی, لیکن وہ بہت ساری تباہ ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں آن گراؤنڈ, جو مختلف ذرائع سے بہرحال دنیا تک پہنچ رہی ہیں کہ یہ نقصان اسرائیل کا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ناظرین حزب اللہ نے دیگر بہت سارے حملے کیے ہیں, جس میں مسگاو ایم کے جو علاقے ہیں جہاں پر ایک بڑی گیدرنگ تھی اسرائیلی فوج کی, اس کو نشانہ بنایا گیا. 3 طرح کی جنگ, ایک along دی بارڈر بیٹھی ہوئی اسرائیلی فوج, ایک گراؤنڈ پر جو فوج اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے ان کے ساتھ ٹکراؤ, اور تیسرا ڈیپ انسائیڈ اسرائیل حملے. یہ 3 طرح کی لڑائی ہے جو حزب اللہ اس وقت لڑ رہی ہے. Missile barrage was launched towards the occupied territories. Fires broke out in the vicinity of Misgav-em and air raid sirens sounded in Metula. Misgav-em اور مٹولا جہاں پر اسرائیلی فوج بیٹھی ہوئی ہے ان کو نشانہ بنایا گیا, اور آگ وہاں پر لگی ہے, یہ وہ کنفرم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ شمیرا کا علاقہ ہے, یہاں پر اسرائیلی فوج کی گیدرنگ. نکورا کا علاقہ ہے, یہاں پر اسرائیلی فوج کی گیدرنگ, ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. یہاں پر اسرائیلی تھنک ٹینک کا بیان ایک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, وہ کس طرح سے اس جنگ کو بیان کر رہے ہیں. Analyst at the Israeli think tank told Reuters Hezbollah is not an easy target and is well prepared for battle and is waiting for our forces. حزب اللہ کوئی آسان ٹارگٹ نہیں ہے, بلکہ وہ پوری طرح سے پریپیئر ہیں اور ہماری فورسز کا انتظار کر رہی ہیں. چند ہی میٹر تک ابھی تک اسرائیلی فوج داخل ہو پائی ہے, اور ہم ہر اس پوائنٹ کے اوپر دیکھتے ہیں کہ ریزسٹنس سامنے موجود ہوتی ہے اور اسرائیل کو کنفرنٹ کرتی ہے. تو اسرائیلی تھنک ٹینکس یہ کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ پوری طرح سے پریپیئر ہے اور ہمارا جو ہے وہ سامنا کر رہی ہے. دیکھیں اس بات کو سمجھیں, حزب اللہ نے 18 سال اس جنگ کی تیاری کی ہے. حزب اللہ کو پتا تھا کہ ایک دن ان کو یہ جنگ لڑنا پڑے گی, ان کو پتا تھا اس جنگ کا کیا مطلب ہوگا, اس میں کتنی قربانیاں دینی پڑیں گی, اس کی کتنی کاسٹ اٹھانی پڑے گی. میں آپ کے سامنے 2018, 19, 20 یہاں پر جو ڈسکشنز ہو رہی تھی, خاص طور پر یروشلم کو جب سے ٹرمپ نے حصہ بنایا, اسرائیل کا دارالحکومت جو ڈکلیئر کیا, تو اس کے بعد بہت سارے آرٹیکلز ہیں جن میں سے کچھ ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کر چکے ہیں, کہ جس میں حماس اپنے ریجنل ایلائز کے ساتھ, ریجنل ایلائز میں کون ہے, ادھر حزب اللہ عراق میں اور شام میں اور یمن میں حوثی, ان کے ساتھ مل کر یعنی ایکسس آف ریزسٹنس ایک فائنل جنگ چھیڑنے کی تیاری. اور آپ یحییٰ سمر کے بیان یاد کریے, جو وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ہمیں حقوق نہ ملے, اگر ہمیں آزادی نہیں ملتی, انہوں نے کہا کہ دشمن کے پاس 2 آپشنز ہیں, یا تو ہمیں آزادی دے دے, اگر وہ اس طریقے سے ہمیں آزادی دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور دنیا اس سے منوانے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے تھے کہ جنگت العظمیٰ, کہ بہت بڑی جنگ جو ہے نا وہ آنے جا رہی ہے. یہ انہوں نے مطلب یہ 2018, 19, 20, 21 کی باتیں ہیں. تو حزب اللہ کو پتا تھا کہ اس جنگ کا کیا مطلب ہوگا. ٹنلز میں کیا وہ اپنے ہتھیار چھپا سکتے ہیں یا نہیں چھپا سکتے, ٹنلز میں کیا ان کے فائٹرز چھپ سکتے ہیں یا نہیں چھپ سکتے, اسرائیل جب بمباری کرے گا تو اس کا سامنا کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا, سائبر اٹیکس ہوں گے, ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا, امریکہ ساتھ ہوگا, سارے ساتھ ہوں گے, تو کیا کنفرنٹ ان کو کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. تو انہوں نے پوری اس کی تیاری کی ہے, اور وہ تیاری ہمیں 1 سال ہو چکا ہے اور کوئی لغزش نہیں آئی, نہ حماس, نہ حزب اللہ اور نہ باقی ایکسس آف ریزسٹنس میں. تو یہاں پر اسرائیل جو ہے نا وہ پوری طرح سے سٹک پہلے غزہ میں ہوا اور اب وہ لیبنان میں سٹک ہے. نہ وہ یہاں سے آگے بڑھ پا رہا ہے, نہ وہ یہاں سے اپنے گولز اچیو کر سکے گا. اس میں وہ شدید ترین بومبنگ بھی جاری رکھے گا, کمانڈرز کو ہٹ کرنا بھی جاری رکھے گا, بہت ساری اور چیزیں, سائبر اٹیکس, ٹیکنالوجی, بیروت ایئرپورٹ کو نشانہ بنانا, یہ ساری چیزیں آگے چل کر ہوں گی. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال یہ حتمی جنگ ہے اور قربانیوں سے بھرپور جنگ ہے, اور حزب اللہ پوری طرح سے اس میں اسرائیل کو جو ہے وہ کنفرنٹ کر رہی ہے, اور اصل میں وہ امریکی امپائر کو کنفرنٹ کر رہی ہے. اب ناظرین جو خبر سامنے آ رہی ہے غزہ سے, غزہ میں ناظرین اسرائیلی میڈیا خود رپورٹ کر رہا ہے کہ
بہت بڑا ایونٹ ان کے لیے ہوا ہے، یعنی ان کے لیے کافی پینفل ایونٹ ہوا ہے. اصل میں ایک اسرائیلی اسپیشل فورس کو وہاں پر مارا گیا ہے. اسرائیلی میڈیا: سیریس سیکیورٹی انسیڈنٹ ان غازہ، ایکسچینج آف فائر اینڈ ہیلی کاپٹرز. بہت سیریس انسیڈنٹ اور ہیلی کاپٹرز وہاں پر دیکھے جا رہے ہیں. انسیڈنٹ اکرڈ ایٹ دا کریم ابو سلیم کراسنگ. Special Zionist force disguised as civil defense personnel and in civilian clothes was discovered and clashed with in Rafah, south of Gaza Strip, and there were deaths and injuries. ایک اسرائیلی اسپیشل فورس سویلین کے لباس کے اندر اور ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کے لباس کے اندر وہاں پر داخل ہوئی، لیکن آگے سے حماس نے اس کو پہچان لیا اور اس کو جب وہاں پر مارا اور زخمی کیا. اس سے پہلے ہم بہت سارے اسرائیل کے آپریشنز ایسے دیکھ چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے 4 اپنی ہاسٹیجز کو چھڑوایا تھا، 1000 فلسطینیوں کو جب شہید کیا گیا، شہید اور زخمی کیا گیا، جس میں ڈیلٹا امریکی فورس نے بھی حصہ لیا. اس میں بھی یہ کیسے داخل ہوئے تھے؟ ایک ایڈ ٹرک کے اندر داخل ہوئے تھے، ٹھیک ہے، دھوکہ دے کر. اور اب بھی ڈاکٹرز کے لباس کے اندر اسرائیلی میڈیا خود کنفرم کر رہا ہے، پیرامیڈکس کے لباس کے اندر یہ داخل ہوئے ہیں، لیکن آگے سے حماس نے ان کو پہچان لیا ہے. تو دنیا ناظرین حیران ہے اور یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ 1 سال کے بعد بھی حماس موجود ہے اور کنفرنٹ کر رہی ہے. تو یہاں پر ایک بہت بڑی فتح ہے جو ریزسٹنس نے حاصل کی ہے. اور اسرائیل کے بڑے مقاصد کے اندر، گریٹر اسرائیل کے اندر سب سے پہلے حماس نے رکاوٹ ڈالی اور اتنی زیادہ قربانیوں کے ساتھ اسرائیل کو روکا. اور اب سب کو پتا ہے کہ اسرائیل کا روکنا، مطلب جیسے معمر قذافی نے کہا کہ یہ فرنٹ لائن سٹیٹ ہے فار عربز. اور آج کل جیسے اسرائیلی لیڈرز کھل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ لیبنان گریٹر اسرائیل کا حصہ ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شام اور عراق تو کوئی کنٹری ہے ہی نہیں، یہ تو ہماری سلطنت کا حصہ تھے اور یہ دوبارہ سے ہماری سلطنت کا حصہ بنیں گے. اور جارڈن اور سعودی عرب کے حصے، اور جب یہ کہتے ہیں کہ جارڈن اور سعودی عرب کے حصے، تو سعودی عرب تو جارڈن سے آگے آتا ہے، تو اس کا مطلب پہلے وہ سارا جارڈن ہتھیائیں گے تو آگے سعودی عرب تک پہنچیں گے، ایسے ہی ہوگا نا. تو ویسے بھی اگر ہم دیکھیں جارڈن کو، تو جارڈن تو کوئی کنٹری تھا نہیں، یہ تو پورا پیلسٹائن تھا جس میں ٹرانس جارڈن بنا اور پھر جارڈن بنا. تو وہ واضح طور پر اس کو ہتھیانا چاہتے ہیں. اور پھر جو سینائی کا علاقہ ہے تو وہ کھل کر یہ بات کر رہے ہیں. تو ان کے اس راہ میں رکاوٹ کون ہے؟ سب سے پہلے حماس بنی. اس نے اسرائیلی فوج کو وہاں پر جو ہے نا سٹک کر دیا کہ اسرائیلی فوج اور اسرائیل کے تمام مقاصد وہاں پر سٹک ہو گئے. اس کے بعد حزب اللہ نے اس کو سٹک کر دیا. تو بہرحال ان کے جو خواب، جو کہ اصل میں شیطانی خواب ہیں، ان کی جو تعمیل ہے وہ یہاں پر ہونا پائے گی اور یہ الٹیمیٹلی اسرائیل کو اپنے انجام ہی کی طرف لے کر جا رہی ہیں. اسی درمیان آپ ویسٹ بینک میں دیکھیے، ویسٹ بینک جو آلریڈی ان کے کنٹرول میں ہے، وہاں پر مزید فورسز یہ ڈپلائی کر رہے ہیں. اٹ واز ڈیسائیڈڈ ٹو ری انفورس اے نمبر آف کمبیٹ کمپنیز فار ڈیفینس ٹاسک ان دا سینٹرل کمانڈ ان دا ویسٹ بینک. مزید اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ ویسٹ بینک میں تعینات کی جا رہی ہیں. صرف اس بات کو میں یاد دہانی آپ کو کروا دوں کہ وہ غزہ میں اور ویسٹ بینک میں ایک سائلنٹ وار، مطلب وہ چاہتے ہیں توجہ لیبنان کے اوپر رہے، لیکن یہاں پر جو اپنے مقاصد ہیں ویسٹ بینک کی زمین کو ہتھیانا اور ساتھ غزہ میں حماس کو تباہ کرنا اور غزہ کو قبضے میں کرنا، وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. بہت شدت کی بمباری غزہ میں ہو رہی ہے اور ویسٹ بینک میں ایک سائلنٹ وار وہاں پر پوری طرح سے جاری ہے. دیکھیں جو زائنسٹ لیڈرز ہیں وہ اگلا مڈل ایسٹ 5-10 سال بعد والا، 50 سال بعد والا مڈل ایسٹ ری شیپ کر رہے ہیں کہ کون ہوگا، کون سا ملک ہوگا، کون سا نہیں ہوگا، اسرائیل کی جیوگرافی کیا ہوگی، وہ اس کو ری شیپ کر رہے ہیں. تو یہ چھوٹی موٹی جنگ نہیں ہے، یہ گریٹر گیم ہے اور یہ ایک لمبی اور طویل جنگ ہے جو کئی سالوں کے اوپر مبنی نظر آ رہی ہے. لیکن جو 7 ایونٹس ہو رہے ہیں، اسرائیل کے اندر کا کیوس، اکانومی، مغرب میں ہونے والے واقعات، دنیا کا چینج ہوتا ہوا ڈائنامکس، کیا اسرائیل اپنے مقاصد کو اچیو کر سکے گا؟ تو وہ لگتا نہیں، کیونکہ یہ تو تبھی اچیو ہوں گے نا جب وہ کسی جگہ پر فاتح ہوگا. مثال کے طور پہ اگر وہ غزہ میں قابض ہو گیا ہوتا تو پھر ہم یہ کہتے کہ اچھا وہ لیبنان کی طرف گیا ہے. وہ غزہ میں ہار کر لیبنان کی وجہ سے کی طرف گیا ہے، ٹھیک ہے. تو جب حماس ایسے نہیں جی سکا تو پھر یہاں پاکستان بھی کھڑا ہو جائے اور کہے کہ ہم جی فلانی ریاست، فلانی سلطنت، یا ایران کھڑا ہو جائے یا ترکی کھڑا ہو جائے کہ ہم عثمانی سلطنت دوبارہ بنائیں گے. تو یروشلم تو عثمانی سلطنت کا حصہ تھا. تو ایسے تو نہیں دنیا چل سکتی ہے. اسی درمیان ناظرین جو یونائٹڈ نیشن کی فورسز کے اوپر حملہ ہوا ہے اس کا اسٹرانگ ترین ریئیکشن آ رہا ہے جو کہ آنا ہی تھا. اچھا، اب ایک تو اسلحہ بندش کی جو کیمپین ہے وہ وہاں پر تیز ہو گئی ہے. سب سے پہلے میکرون نے کہا اور اب اسپین اور باقی ملک کہہ رہے ہیں کہ فی الفور جو ہے اس کا اسلحہ بند کیا جائے. دوسری بہت بڑی خبر یہ ہے کہ فرانس نے اسرائیلی ایمبیسڈر کو سمن کیا ہے، مطلب احتجاج جو ایک ہوتا ہے. 24 گھنٹوں میں یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ یورپ کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر 2 مرتبہ اسرائیلی ایمبیسڈر کو بلایا گیا. کل اٹلی نے بلایا اور آج فرانس نے اسرائیلی ایمبیسڈر کو بلایا. تو یہ
تبدیلی ہے جو وہاں پر آ رہی ہے. اور تیسرا جو میں اس سارے معاملے کا اہم ترین اینگل دیکھ رہا ہوں, یہ بہت امپیکٹ فل ہے, وہ یہ ہے کہ ایکسپوز ہوا ہے اسرائیل کا جو نیریٹو ہے, جو چوزن پیپل سٹیٹ ہے, جس کے ساتھ ایک کانسٹنٹ وار 7 اکتوبر سے جاری ہے. ابھی تک مکمل فتح تو نہیں ہوئی مغربی میڈیا کے اوپر, مطلب وہ اسرائیل جو بھی کر رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی سیلف ڈیفense میں ہے. وہ فلسطینیوں کا مرنا اور لیبنیز کا مرنا جسٹیفائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو سیلف ڈیفense کے اندر ہو رہا ہے. وہ جس طرح کے بم گرا رہے ہیں, چاہے ہاسپٹلز کے اوپر, مساجد اور ایون چرچز کے اوپر حملے کر رہے ہیں, تو وہ جسٹیفائڈ ہے, سب کچھ وہ سیلف ڈیفense میں ہے, مطلب وہ اسرائیل کے ساتھ کریں. اب جو فرق آ رہا ہے, اب مر رہے ہیں وہاں پر اٹیلینز, فرینچ, جرمنز اور برٹشرز, اور اس کے علاوہ پولش اور باقی یورپینز. تو اس کو کیسے وہ جسٹیفائی کریں گے؟ اب وہ کہیں گے کہ فرینچ بھی ٹیررسٹ ہیں, برٹشرز بھی اور اٹیلینز بھی, یہ سارے دہشت گرد ہیں اور اسرائیل ٹھیک ہے. نہیں چل سکتا, ایسے نہیں ہو سکتا, کیونکہ ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور مطلب کوئی سپیس نہیں بچی ہے مغربی میڈیا کے پاس. اور جو ایک کاؤنٹر نیریٹو وہاں پر چل رہا تھا کہ اصل دہشت گرد اور اصل مسئلے کی جڑ اسرائیل ہے, تو اب وہ بہت بڑی اس میں یہ کنا تبدیلی آئی ہے. تو اس اینگل کو میں سب سے زیادہ دیکھ رہا ہوں. اچھا اب ذرا کچھ سٹیٹمنٹ دیکھیے. اسپین کا پرائم منسٹر, واٹس ہیپننگ ان مڈل ایسٹ دیٹ دی انٹرنیشنل کمیونٹی سٹاپس آرمز ایکسپورٹس ٹو اسرائیلی گورنمنٹ. یہ اب یورپ سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں, لاکھوں کیجویلٹیز ہو گئیں غزہ میں, لیکن تب تو کوئی آواز نہیں اٹھی. لیکن بہرحال اب اپنے اوپر بات آئی ہے تو وہ 24 گھنٹوں کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اب اس کا اسلحہ جو بند کرو. یو کے گورنمنٹ شاکڈ بائی اسرائیل's ٹارگیٹنگ آف یونیفل فورسز. اب دیکھیں نا, کل کو برطانوی فوجی, اب چائنا کی فوج بھی وہاں پر ہے, انڈیا کی فوج وہاں پر ہے, آئرلینڈ کی 1000 کے قریب فوجی وہاں پر ہے, اٹلی کی 1000 کے قریب فوجی وہاں پر ہے. تو بہرحال یہ معاملہ لمبا چلے گا. اور ابھی اسرائیل نے یہ آرڈر جاری کیا کہ یونائٹڈ نیشن کی فورسز وہاں سے نکل جائیں, وہ سائڈ پہ ہٹ جائیں, وہ نکل جائیں, وغیرہ ہم حملے جاری رکھیں گے. اور یونائٹڈ نیشن کی فورسز کے اسپوکس پرسن نے کہا ہے کہ اسرائیل جان بوجھ کر حملے کر رہا ہے, انٹینشنل حملے کر رہا ہے. تو اب یہ لڑائی ہے آپس کی. دیکھیں لیبنان نے اور فلسطینیوں نے تو اپنی آزادی کے لیے لڑنا ہی ہے. اب یہ لڑائی ہے یورپینز کی, ان کی ڈگنیٹی کی, ان کے اپنے فوجیوں کو بچانے کی, جو وہاں پر لائن آف فائر میں آ چکے ہیں. تو وہ اپنا جانے اور نمٹے اس فتنے سے جس کو یہاں تک انہوں نے لا کر کھڑا کیا ہے. اچھا اسی درمیان ناظرین جو ایرانی صدر اور پیوٹن کی ملاقات ہوئی ہے, 3-4 ہیڈ لائنز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایرانی صدر کے بیانات. وی ہوپ ٹو اسپیڈ اپ دا سائننگ آف دا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ڈاکیومنٹ بٹوین ایران اینڈ رشیا. بہت تیزی دکھانا ہوگی کہ جو ہمارے سائننگ ایگریمنٹ ہیں وہ آگے بڑھے. ایک تو 22 اکتوبر کو جب میٹنگ ہوگی تو کمپریہنسو پارٹنرشپ, کمپریہنسو لمٹ لیس پارٹنرشپ, اس کا معاہدہ فائنلی سائن ہونے جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی جو اسٹریٹجک وہ ان کی جو بھی چیزیں چل رہی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اب وقت ہے کہ اس کو ہم سپیڈ اپ کریں, جلد از جلد اس کو کریں. ایران اینڈ رشیا ہیو گڈ میوچل اینڈ کمپلیمنٹری کیپیبلٹیز اینڈ کین ہیلپ ایچ ادر. ہمارے پاس صلاحیتیں ہیں اور ہم ایک دوسرے کی مدد جو ہے وہ کریں گے اور کر سکتے ہیں. ایران اینڈ رشیا ہیو انٹیگریٹڈ کیپیبلٹیز and their positions in the world are closer to each other than to the positions of the others. Israel violated all international agreements because it is supported by the United States and European Union. سامنے پیوٹن بیٹھے ہوئے ہیں اور ایرانی صدر وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے تمام جو انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہے, دیکھیں دنیا جیسے بھی ہے نا, کچھ اصولوں کے اوپر, کچھ ایگریمنٹس کے اوپر چل رہی ہے. وہ بھائی انٹرنیشنل معاہدے ہوئے ہیں, مثال کے طور پر یہ جو یونائٹڈ نیشن کی فورسز لیبنان میں ہیں, ایک انٹرنیشنل معاہدے کے تحت وہاں پر گئی ہوئی ہیں. تو اسرائیل اب سارے دنیا کے نظام کو لپیٹ کے اس نے اپنی جوتی کے نوک کے نیچے رکھ لیا ہے, کسی چیز کو نہیں مان رہا. تو پھر دنیا, میں نے آپ کو بتایا نا, اس دنیا میں کوئی کسی کا سگا نہیں ہے. یورپینز سگے نہیں ہیں اسرائیل کے, نہ امریکن سگے ہیں اسرائیل کے. دونوں کے مفادات سیم تھے, اس لیے ان کی ایک پوری پلاننگ تھی مسلمانوں کے خلاف تھی. اب جب اسرائیل نے ان کے بندے مارنے شروع کر دیے ہیں اور ان کو اٹیک کرنا شروع کر دیا, تو اب ان کو مطلب کیسے وہ افورڈ کریں. The Zionist regime does not respect any international legal and humanitarian framework and the situation in the Middle East is very critical. پیوٹن کے سامنے ایرانی صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ سچویشن جو ہے وہ بہت کرٹیکل ہے, اور پیوٹن وہ ہیں جو خود نتنیاہو کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات, اور ویلنگ وال پر پیوٹن جا چکے ہیں. رشیا کے اندر 1,20,000 جیوز رہتے ہیں جو ڈوئل نیشنل ہیں اسرائیل کے. تو دیکھیں پیوٹن ان چیزوں کو انڈورس کر رہے ہیں, اور جو سٹیٹمنٹس رشیا کی آ رہی ہیں اسرائیل کے خلاف کہ یہ اصل جڑ ہے. اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جنگ شروع کس نے کی. جو جنگ شروع کرتا ہے آخر میں جو کمپنسیشن ہے سارے نقصان کی اس کو دینا پڑتی ہے,
اور اس کے علاوہ پھر تاریخ بھی اسی حوالے سے لکھی جاتی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں مغرب کا سارا, مجھے بتائیے ابھی تک کس مغربی میڈیا نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو اسرائیلی فوج داخل ہوئی ہے لیبنان کے اندر یہ انویژن ہے؟ کوئی مغربی میڈیا نہیں لکھ رہا. حالانکہ یہ انویژن تو ہو چکی ہے. اسرائیلی فورسز داخل ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اچھا جی چھوٹے موٹے ریڈز کر رہے ہیں. اور ریڈز کدھر کر رہے ہیں؟ ان کی فوج داخل ہے, اتنی خوفناک بمباری ہو رہی ہے, ٹینک سے داخل ہیں, تو ریڈز کہاں سے؟ انویژن کوئی نہیں لکھ رہا. تو دیکھیے یہ کتنی بڑی نیریٹو وار ہے جو ایسٹ اور ویسٹ میں جاری ہے, اور مغربی میڈیا مطلب ہر چیز کو جسٹیفائی کر رہا ہے, اسرائیل کو رائٹیس بتا رہا ہے, مطلب وہ ٹھیک ہے. تو یہاں پر مطلب رشیا, چائنا اس ایک بہت بڑی بیٹل میں, جہاں ان کا پورا ایک میڈیا آپریٹس ہے, پروپیگنڈا مشین ہے, اس کو کنفرنٹ کر رہے ہیں کہ نہیں, اصل فتنہ, اصل ذمہ دار ورلڈ سیکیورٹی کا جو نقصان جو کرنے والا ہے وہ اسرائیل ہے. اور جب ورلڈ سیکیورٹی کا ذمہ دار کسی کو قرار دیا جاتا ہے تو یہ دنیا میں ایک ایسی ریاست کو کہا جاتا ہے کہ اس کو تباہ کرنا یا اس کو روکنا ساری دنیا کی ذمہ داری ہے. تو دیکھیں ان ساری چیزوں کا امپیکٹ ہے. ہم کئی محاذوں کے اوپر لڑ رہے ہیں, کئی ڈائمنشنز ہیں اس جنگ کی, اور ہر ڈائمنشن کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس طرح سے اسرائیل کو ختم کرنا, اس طرح اسرائیل کو ہرانا کسی طور آسان نہیں تھا. اسرائیل کو آپ ایک شارٹ وار کے اندر نہیں ہرا سکتے. تو یہ جو ایک لمبی جنگ لڑی گئی ہے اور آگے لمبی جنگ لڑی جانی ہے, یہ ساری حکمت عملی کا حصہ ہے کہ اسرائیل کو آئسولیٹ کرنا, اکانومی تباہ کرنا, اس کو کمزور کرنا, اس کو ایکسپوز کرنا, اس کے نیریٹو کو, پروپیگنڈا کو کنفرنٹ کرنا. یہ سارے اس جنگ کے لوازمات ہیں. اگر آپ پروپیگنڈا کو چھوڑ دیں, مطلب اس کو کنفرنٹ کرنا چھوڑ دیں, نیریٹیوز کو کنفرنٹ کرنا چھوڑ دیں, آپ اسرائیل سے نہیں لڑ سکتے ہیں. یہ سارے اس بیٹل کا حصہ ہیں. تو یہ اس وقت کے ناظرین بہرحال تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.